बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क के सरबराह और एक फ़कीर की दोस्ती किस कदर मशहूर थी। सिंध में रहने वाले अक्सर उम्र रसीदा लोग आज भी अपने बच्चों को जम्मू फ़कीर और भुट्टो की दोस्ती के किस्से सुनाया करते हैं। वो दरवेश सिफ्त फ़कीर वाहिद ऐसा शख्स था जो भुट्टो साहब से मजाक करने के साथ साथ बिला झिझक इन्हें जुमले भी कस दिया करता था। लेकिन भुट्टो साहब अपनी कमाल आला ज़र्फी के सबब बजाय इस फकीर की बातों का बुरा मनाने के उल्टा इनकी बातों को एंजॉय किया करते थे। जम्मू फकीर जात के लिहाज से सोमरू था और इसका ताल्लुक कंबर के एक गांव कवर सुलेमान से था, मगर वो कंबर से हिजरत करके लाड़काना में जा बसा और वो अक्सर लाड़काना की गलियों और रास्तों पर अपने गधे के साथ नजर आया करता था। और जम्मू फकीर का रोजाना सिर्फ ये काम हुआ करता था कि वो गोश्त खाना जाता और वहां के तमाम ज़िबा किए गए जानवरों की बाकियात अपने गधे के गोदरों में डालता और फिर वो बाकियात लाड़काना के आवारा कुत्तों को डाल देता और कुत्तों की तो गोया ईद हो जाती। इस तरह वो कुत्ते भी जम्मू फकीर के आशिक हो चुके थे, लिहाजा फकीर जहां भी जाता वो कुत्ते भी साए की तरह इसके पीछे पीछे चलते रहते। ये बात जहन में जरूर आती है कि आखिर जुल्फकार अली भुट्टो जैसे आला दर्जे के सियासतदान से इस आम से फकीर की दोस्ती कैसे हो गई। तो जुल्फकार अली भुट्टो से इनकी दोस्ती उस दौर में शुरू हुई जब भुट्टो साहब वजीर खारजा हुआ करते थे। और सबसे बढ़कर हैरानगी वाली बात यह है कि वो फकीर खुद चलकर जुल्फकार अली भुट्टो के पास नहीं गया था, बल्कि भुट्टो साहब इस फकीर को दोस्त बनाने के लिए खुद चलकर इसके पास गया था। दरअसल किस्सा कुछ यूं था कि किसी ने भुट्टो साहब को इतला दी कि लाड़काना शहर में एक ऐसा फकीर रहता है जिसकी बातों में कमाल की दानाई छुपी है, और जब वो फकीर कोई बात करता है तो इंसान विरता हैरत में खो जाता है। इस फकीर के बारे में ऐसी बातें सुनकर भुट्टो साहब को बहुत तजस्सुस हुआ और इन्होंने इसी तजस्सुस के आलम में फकीर से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करते हुए इसे अपने घर बुलाने के लिए अपने कुछ आदमियों को जम्मू फकीर के पास भेज दिया। भुट्टो साहब के आदमी जब जम्मू फकीर के पास पहुंचे तो इन्होंने भुट्टो साहब का पैगाम देते हुए इस फकीर से कहा कि आपको भुट्टो साहब बुला रहे हैं। भुट्टो साहब का पैगाम सुनने की ही देर के इस फकीर ने फौरन कहा कि मैं कोई भुट्टो का नौकर नहीं हूँ जो इसके पास खुद चल कर जाऊं, आप लोग जाओ, मैं नहीं जाता उनके पास। और जब वापस जाकर भुट्टो के कारिंदों ने भुट्टो साहब को जम्मू फकीर की जुबानी इनकार करने वाले अल्फाज बताए तो भुट्टो साहब उसी वक्त गाड़ी में बैठे और जम्मू फकीर से मिलने के लिए निकल पड़े। जब भुट्टो साहब जम्मू फकीर के पास पहुंचे तो उस वक्त वो फकीर कैनेडी मार्केट में एक पीपल के दरख्त के नीचे अपने गधे को घास खिलाने में मशगूल था। फिर भुट्टो साहब गाड़ी से नीचे उतरे और फकीर के पास पहुंचे। फकीर ने देखते ही कहा, भुट्टो कैसे भूल कर इधर आ गए। तो भुट्टो साहब ने जवाब दिया कि फकीर साहब, मैं आपके पास हाजिरी के लिए आया हूँ। इस पर फकीर ने जवाब दिया कि मैं कोई उस्ताद हूँ जो तुम मेरे पास हाजिरी भरने आए हो। भुट्टो साहब ने कहा, चलो यार छोड़ो सब बातें, ऐसा करो हम दोस्ती कर लेते हैं। जम्मू फकीर ने जवाब में कहा, दोस्ती रखना आसान है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है। इस पर भुट्टो साहब ने कहा कि तुम मेरे साथ एक बार दोस्ती रख कर तो देखो, बाकी आपकी मर्जी, जैसे आप चाहो। उस वक्त अपने गधे के साथ बैठे हुए जम्मू फकीर ने कहा कि तुम मेरे दर पर खुद चल के आए हो, लिहाजा आपको जो खाली हाथ लौटाना मुझे मुनासिब नहीं लगता। तो इस तरह गलियों में घूमने वाले इस फकीर की जुल्फकार अली भुट्टो से दोस्ती हो गई। फिर जम्मू फकीर से भुट्टो साहब कभी कभार वक्त निकाल कर मिलने आ जाया करते और जो दोनों की दोस्ती परवान चढ़ने लगी। जब भुट्टो साहब पाकिस्तान के वजीर आजम बने तो अल मुर्तजा हाउस को वजीर आजम हाउस का दर्जा दे दिया गया। जब भुट्टो साहब वजीर आजम बने तो इसके बाद भुट्टो फकीर से मिलने आए और फकीर से इल्तिजा की कि मेरे हक में दुआ करना। फकीर ने उसी वक्त जवाब देते हुए कहा, मुझे लगता है कि वजीर आजम बनकर भी खुश नहीं हो। चलो फिर ऐसा करते हैं कि तुम मेरे गधे पर बैठकर जम्मू बनो और मैं भुट्टो बन जाता हूँ। भुट्टो ने हंसते हुए कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मुझे अपना गधा दो। जब ये सब हो रहा था उस वक्त भुट्टो के कई वजीर मुशीर भी इसके साथ थे जो ये सारी गुफ्तगू सुन रहे थे। फिर अचानक फकीर ने इन मुशीरों की तरफ देखते हुए कहा कि भुट्टो, मैं तुझे अपना गधा नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास बस ये एक ही गधा है और तुम्हारे पास पहले से ही बहुत ज्यादा गधे मौजूद हैं, पहले इन्हें तो संभाल लो। ये सुनते ही भुट्टो साहब की बेअख्तियार हंसी निकल गई और हंसते हंसते दौरे हो गए। उस वक्त वहां मौजूद सारे अफसरान के चेहरे देखने के काबिल थे, क्योंकि फकीर की इस बात में एक बहुत बड़ी दानाई छुपी थी कि किसी भी हुक्मरान को अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग रखने चाहिए जो अपने अपने शोबों में मुकम्मल महारत रखते हों
یعنی نااہل نہ ہوں، اس کے ساتھ ساتھ ان میں اتنی جرت بھی ہو کہ وہ صحیح کو صحیح کہہ سکیں، اور اگر حکمران غلط فیصلہ کر رہا ہو تو ان میں اتنی جرت ہو کہ وہ اس کی بلا خوف و خطر نشاندہی کر سکیں۔ بھٹو صاحب وزیر اعظم بننے کے بعد جب بھی لاڑکانہ آتے، وقت نکال کر فقیر سے ملنے ضرور جاتے۔ جموں فقیر کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا، بس بھٹو صاحب پتہ کرتے کہ فقیر کہاں ملے گا، وہاں پہنچ جاتے اور گھڑی بھر ان سے ضرور ملتے تھے۔ جموں فقیر کا آخری ٹھکانہ قبرستان میں بنی ایک جھونپڑی تھی۔ بھٹو نے فقیر سے کہا، تمہیں گھر بنوا کر دیتا ہوں۔ فقیر بہت جلال میں آ گیا اور کہنے لگا، آج تو آپ نے ایسا بول دیا ہے، لیکن اگر آئندہ آپ نے ایسی بات کی تو تمہاری میری یاری ختم۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک دن بھٹو صاحب جیسے ہی بیرونی دورے سے واپس آ کر موہنج داڑو کے ایئرپورٹ پر اترے تو اسی وقت بولے کہ مجھے جموں فقیر سے ملنا ہے۔ پروٹوکول والے وہ روٹ لیں جہاں جموں فقیر کے ملنے کے امکانات زیادہ ہوں، لہٰذا قافلہ جموں فقیر کی تلاش میں نکلا اور بالآخر جموں فقیر پاک رانی روڈ پر اپنے گدھے کے ساتھ نظر آ گیا۔ بھٹو صاحب اس سے ملے اور ملتے ہی کہا کہ جموں صاحب، آج رات کا کھانا آپ میرے ساتھ کھاؤ گے۔ پھر فقیر بولا کہ میں آپ کے ساتھ صرف ایک شرط پر کھاؤں گا، اور وہ شرط یہ ہے کہ کھانا صرف ہم دونوں اکیلے میں کھائیں گے۔ بھٹو نے پوچھا، وہ کیوں؟ فقیر بولا، یہ جو تمہارے ساتھ آدمی ہوتے ہیں مجھے یہ بہت بھوکے لگتے ہیں، سارا کھانا تو یہ کھا لیں گے اور ہم دونوں کے حصے میں ہڈیاں ہی آئیں گی۔ بھٹو نے یہ بات سنتے ہی کہکا لگایا اور بولے کہ بابا آپ کی شرط مجھے منظور ہے۔ شرط منظور ہوتے ہی پھر جموں فقیر نے کہا کہ سنو، میری ایک اور بھی شرط ہے، آپ کی سستے میں جان نہیں چھوٹے گی، تم اور میں کھائیں، لیکن میرے گدھے نے کیا قصور کیا ہے؟ کیا اس کا پیٹ نہیں ہے؟ لہٰذا اس کے بھی کھانے کا بندوبست کیا جائے۔ پھر بھٹو نے کہا، منظور ہے فقیر، مجھے یہ شرط بھی منظور ہے۔ پھر جب دعوت کھانے کا وقت آیا تو دعوت سے ایک گھنٹہ پہلے بھٹو صاحب نے اس وقت کے ڈپٹی کمشنر لاڑکانہ خالد احمد کھرل اور ایس پی محمد پنجل جنیجو کو احکامات دیے کہ جموں فقیر کو المرتضیٰ لایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر اور ایس پی نے ڈی ایس پی عنایت اللہ شہانی سے کہا، جموں فقیر کو ڈھونڈو اور اسے پروٹوکول میں المرتضیٰ لے کر آؤ۔ جب ڈی ایس پی جموں فقیر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوا تو فقیر نے ان کے ساتھ اکیلے جانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ بھٹو کو پیغام دو کہ دعوت ہم دونوں کی ہے، اگر ان لوگوں کو بھی ساتھ بٹھانا ہے تو جاؤ، میں نہیں آتا۔ جموں فقیر کا بھٹو کے لیے یہ پیغام سن کر افسران بہت پریشان ہو گئے اور بالآخر یہ پیغام بھٹو تک پہنچا دیا گیا، جس پر بھٹو صاحب نے کہا، جیسا جموں فقیر کہتا ہے ویسا ہی کیا جائے۔ لہٰذا اس طرح جموں فقیر نے بھٹو صاحب کے ساتھ اکیلے میں دعوت کھائی اور اپنے گدھے کو بھی خوب گھاس کھلائی۔ لاڑکانہ کا وہ درویش فقیر آخرکار بھٹو کو پھانسی ہونے کے ٹھیک 11 سال بعد 1990 میں اس جہان فانی سے کوچ کر گیا، اور یوں بھٹو صاحب کی دوستی کی علامت بھی اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ قدرت اللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھٹو کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی بھی عطا فرمائی تھی کہ وہ ایک عام انسان اور درویش میں فرق جان سکیں، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ جموں فقیر ایک درویش صفت انسان تھا جسے دنیا سے زیادہ لگاؤ نہیں تھا۔ حالانکہ اگر ہماری سوچ کا کوئی شخص ہوتا تو جب بھٹو نے اس کے ترلے کیے کہ میں تجھے ایک گھر بنوا کر دیتا ہوں تو ہم میں سے ہر شخص تقریباً یہی کہتا کہ آپ مجھے ایک عالی شان گھر بنوا کر دیں، لیکن جموں فقیر نے صاف جواب دیا کہ اگر آپ نے دوبارہ کبھی ایسی بات بھی کی تو ہم دونوں کی دوستی ختم ہو جائے گی۔ یہ بات جموں فقیر کی اس بات کو واضح کرتی ہے کہ وہ واقعی اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح تھا اور وہ اس دنیا کی حقیقت کو جانتا تھا، لہٰذا اس نے کبھی پکے مکان عالی شان گھر میں رہنا اپنا مقصد حیات نہیں بنایا تھا، بلکہ جہاں دل کیا وہیں ڈیرا لگا لیا اور اپنی زندگی کے دن پورے کر کے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس دنیا میں ایک مسافر کی حیثیت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک پولیس والے کا انتقال ہوا تو اس نے پہلے سے ہی اپنی قبر خرید کر رکھی تھی۔ عام لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ اکثر لوگوں نے یہی سوچا کہ اس نے خودکشی کی تھی، مگر جب میڈیکل رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ اس نے خودکشی نہیں کی تھی۔ لوگوں نے اس کی قبر کو مزار بنا دیا، یہ سوچ کر کہ یہ کوئی اللہ کا بہت نیک اور پہنچا ہوا بزرگ تھا، یا کوئی ولی ہوگا، ایسا بندہ جس کو اپنی موت کی پہلے سے ہی خبر ہو گئی۔ پولیس والے کی بیوی نے جب اپنے شوہر کی قبر پر لوگوں کا ہجوم دیکھا تو سب کو حقیقت بتانے کا فیصلہ کیا۔ خاتون نے بتایا کہ جب 10 سال پہلے میری پولیس والے کے ساتھ شادی ہوئی تھی تب اس نے السلام علیکم۔ میں جب بہت چھوٹی تھی تو میں اس بات کو بڑے غور سے دیکھتی تھی کہ میرا والد میری ماں کو مارتا ہے۔ اس خوف کی وجہ سے مجھے بخار ہو جاتا تھا، میرا جسم کانپنا شروع ہو جاتا،
میرا والد مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا، لیکن اس کو یہ بات سمجھ نہ آتی کہ مجھے بخار آخر ہوا کیوں ہے۔ وہ میری تکلیف کی جڑ کو نہ پکڑتا اور جب میں ٹھیک ہوتی تو پھر میری ماں کو میرے سامنے مارنا شروع کر دیتا۔ ویسے تو ابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن میں اپنی ماں سے اس سے بھی زیادہ پیار کرتی تھی۔ ابا سے مجھے خوف محسوس ہوتا، وہ جب مجھے پیار کرتا یا میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے تو میرا جسم کانپنا شروع ہو جاتا۔ ابا مجھ سے کہتے، بیٹا کیا ہوا، کیوں اتنا گھبرائے جاتی ہو؟ میں تمہارا باپ ہوں، لیکن افسوس کہ ابا نے کبھی بھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہ کی کہ میں اتنی ڈری ہوئی کیوں ہوں۔ میری 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ ایک دن اسے کالج سے دیر ہو گئی، لیکن امی نے ابھی تک ناشتہ تیار نہیں کیا تھا۔ وہ امی پر چلا رہا تھا کہ جلدی سے ناشتہ تیار کر دو۔ امی نے کہا کہ چلاؤ مت اور تھوڑا صبر کرو۔ بھائی کو بہت غصہ آیا، اس نے ایک پتھر اٹھایا اور امی کے سر میں دے مارا۔ ابا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور بھائی کو مارنا چاہا، لیکن امی نے ابا کو روک لیا۔ امی زخمی حالت میں ہی بھاگتی بھاگتی ابا کے سامنے آ گئی اور کہا کہ میرے بیٹے کو کچھ نہ کہنا، اس کا کوئی قصور نہیں، یہ سب وہی کر رہا ہے جو اپنے باپ کو کرتا ہوا دیکھتا ہے، اس لیے میں تجھے بار بار منع کرتی تھی کہ بچوں کے سامنے مجھ پر تشدد مت کرو۔ بچے وہی کریں گے جو اپنے والدین کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ کل کو جب اس کی شادی ہوگی تو یہ اپنی بیوی کو بھی مارے گا۔ امی کی یہ بات سن کر ابا اور بھائی دونوں بہت شرمندہ ہوئے۔ انہیں کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ امی کی بات کا کیا جواب دیں۔ خاموشی سے سر جھکائے دونوں کھڑے رہے۔ اس دن کے بعد ابا نے امی کو مارنا چھوڑ دیا اور اس بات کا وعدہ کیا کہ آئندہ میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ امی نے ابا سے کہا کہ آپ میرے سرتاج ہیں، چاہے تو مجھے ماریں، میں حاضر ہوں، لیکن بچوں کے سامنے مجھے مت مارا کریں، ان پر اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ ابا نے کہا کہ مجھے کیوں شرمندہ کر رہی ہو، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ ایک باشعور مرد کبھی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ میں یہ سمجھتا تھا، لیکن افسوس کہ میں بے شعور تھا۔ میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ بات درست نہیں، تجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا۔ اس دن کے بعد ابا بھی مجھے پیار کرنے کی کوشش کرتے اور میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے تو مجھے خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں مسکرا کر ابا کی طرف دیکھتی اور انہیں گلے سے لگا لیتی۔ تب ابا کو احساس ہوا کہ میں کتنا غلط تھا۔ میں نے اپنی اولاد کو اپنے سے دور کیا۔ اپنے رویے کی وجہ سے میری اولاد مجھ سے بدظن ہو رہی تھی۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ بھائی کے بعد دونوں بہنوں کی بھی شادی ہو گئی اور وہ دونوں اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی۔ میری تعلیم مکمل ہوئی تو ابا کو میری شادی کی فکر لاحق ہو گئی۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ امی کا میرے علاوہ کوئی خیال رکھنے والا نہیں تھا۔ بھائی شادی کے بعد ہم سے الگ ہو چکے تھے۔ میرے لیے ایک پولیس والے کا رشتہ آیا تو ابا نے فوراً ہاں کر دی۔ اس آدمی کا نام مراد تھا اور اس کی عمر 40 سال تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ امی جان، ابھی میری شادی مت کیجیے، میں اس شخص کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ کیسا ہے۔ اکثر پولیس والے تو ایسے نہیں ہوتے کہ آنکھیں بند کر کے بندہ ان پر اعتماد کر سکے۔ کچھ پولیس والے بہت ایماندار ہوتے ہیں، لیکن اکثر رشوت خور ہوتے ہیں، زانی اور شرابی ہوتے ہیں۔ رشوت سے ان کا پیٹ نہیں بھرتا اور وہ ظالم ہوتے ہیں۔ خدارا مجھے کچھ وقت دیجیے تاکہ میں اس کے بارے میں کسی ذریعے سے معلوم کر سکوں کہ وہ کیسا آدمی ہے۔ اگر وہ اچھا آدمی نہ ہوا تو میری تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ امی نے ابا سے بات کی تو ابا نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ وہ اچھا آدمی ہے۔ میں نے اس کے بارے میں پتہ کرانے کی کوشش کی تھی، وہ اس طرح کا نہیں جیسا میری بیٹی سمجھ رہی ہے۔ ویسے بھی آج کل ایک اچھا روزگار حاصل کرنا کتنا بڑا مشکل کام ہے، اور میری بیٹی تو خوش نصیب ہے کہ اسے اچھے روزگار والا شوہر مل رہا ہے۔ ہماری دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ شادی کے 1 سال بعد امی مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ امی کی وفات کا مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا۔ امی کے بچھڑنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں اندر سے ٹوٹ چکی ہوں۔ مجھے کسی چیز میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرے سر پر آسمان نہیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے مراد نے میرا بہت خیال رکھا اور کافی حد تک سنبھال بھی لیا۔ 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چاند سی بیٹی عطا کی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ مراد کو کسی قسم کی کوئی خوشی نہ ہوئی۔ 1.5 سال بعد جب میری دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو مراد کا اصلی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ وہ بالکل بدل چکا تھا۔ بیٹا پیدا نہ کرنے کی وجہ سے وہ مجھ پر خفا تھا اور ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ میں نے مراد سے کئی بار کہا کہ خدا کا خوف کیجیے، بیٹا یا بیٹی میرے بس میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کی دین ہے، اور تم مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہو اور عمر میں بڑے ہو، یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ اولاد کی پیدائش میں زیادہ حصے دار باپ ہی ہوتا ہے۔ مگر وہ جان بوجھ کر میری باتیں سنتا ہی نہیں تھا اور مسلسل مجھے ہی تانا دیتا کہ کیسی منحوس عورت گھر لے آیا ہوں، اس کے ہوتے ہوئے مجھے خوشیاں ملنے والی نہیں، میں کبھی خوشیوں کا منہ نہیں دیکھ پاؤں گا۔
وہ اتنا بے حس انسان ہو چکا تھا کہ میری چھوٹی بیٹی ابھی 6 ماہ کی بھی نہیں تھی کہ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ میں اس دن اپنی قسمت پر بہت روئی تھی۔ بچپن میں ہی ابا کے ہاتھوں ماں کو مار کھاتے دیکھا، اور اب میرا شوہر اکثر مجھے مارتا رہتا۔ ایک دن اس نے ایک ایسا کام کیا جو میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ مجھ سے سالن میں ذرا سا نمک تیز ہو گیا تو مراد کو اچانک مجھ پر غصہ آیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور میرے سر پر ایک زوردار مکہ مارا۔ ایسا مکہ مارا کہ میرا سر چکرانے لگا اور مجھے کسی چیز کا بھی ہوش نہیں تھا۔ میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ مراد نے جب مجھے اس حالت میں دیکھا تو بھاگا اور پانی لے آیا۔ مجھے ذرا سا ہوش آیا تو میں نے پانی مانگا۔ مراد نے مجھے پانی پیش کیا اور اس کے بعد مجھ سے معافی مانگنا شروع کر دی۔ وہ اکثر ہی ایسا کرتا تھا، پہلے مجھ پر ہاتھ اٹھاتا، مجھے مارتا، پھر رو رو کر معافی مانگنا شروع کر دیتا۔ مگر اس دفعہ میں اسے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اس دفعہ معاملہ کچھ اور تھا، کیونکہ اس دفعہ اس نے جو مکہ مجھے مارا اس کی وجہ سے میرے حرام مغز نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ میرے جسم کا نچلا حصہ بیکار ہو چکا تھا۔ میں چلنے پھرنے سے معذور ہو چکی تھی۔ میری معذوری کو دیکھتے ہوئے مراد اکثر میرے سامنے بیٹھ جاتا اور مجھ سے معافیاں مانگتا۔ میرے والد کو جب میری معذوری کی خبر ملی تو اسے افسوس ہوا، لیکن مراد نے میرے اس معاملے کو ایک حادثے کے طور پر پیش کیا۔ میں بھی خاموش رہی اور اپنے شوہر کی اپنے باپ کے سامنے عزت رکھ لی۔ مراد کو بیٹے کی بہت خواہش تھی۔ میں اکثر مراد کو دوسری شادی کا مشورہ دیتی تھی، مگر مراد یہی کہتا کہ نہیں، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ پتہ نہیں وہ یہ بات دل سے کرتا تھا یا ایسے ہی کہہ دیتا تھا، یا مجھے خوش رکھنے کی خاطر ایسی باتیں کرتا۔ ابا ادھر ہی میری حالت کو دیکھتے ہوئے میرے ساتھ رہنے لگے۔ ایک دن ابا نے مراد سے کہا کہ میں زیادہ عرصہ یہاں نہیں رہ سکتا، میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جاؤں گا۔ اگر تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں، اور میری بیٹی کا ارادہ بھی تم جانتے ہو، اسے بھی تمہاری دوسری شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ میں اپنے باپ کے ساتھ اپنے گھر آ گئی۔ گھر کی ویران دیواریں اور مکانات مجھے ماں کی یاد دلا رہے تھے۔ ایک ہفتہ بعد مجھے خبر ملی کہ مراد نے دوسری شادی کر لی۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ وہ دوسری شادی ضرور کرے گا، لیکن اتنی جلدی کرے گا اس کی مجھے خبر بالکل نہیں تھی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد وہ اپنی بیوی کے ساتھ مجھے ملنے آیا۔ وہ بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہا تھا، جو کہ اسے کسی صورت بھی خوش نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسے اس بات کا غم ہونا چاہیے تھا کہ اس نے ایک عورت کی زندگی برباد کر دی۔ ایک چلتی پھرتی اور صحت مند عورت کو اس نے معذور بنا دیا تھا۔ پہلے تو ہفتے میں ایک بار چکر لگاتا تھا، لیکن اب وہ مہینے میں ایک بار ہی میرے پاس آتا ہے۔ ایک دن مراد اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے گھر آیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کی بیوی پیٹ سے ہے۔ وہ امید سے تھی۔ مراد نے مجھ سے کہا کہ دعا کرو کہ اس دفعہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹا عطا کیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے پورے شہر میں مٹھائی تقسیم کی۔ میری طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں کمزور ہو چکی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ بستر پر پڑا ہوا ہو۔ لوگ میری شکل دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے اور اکثر مجھ سے ملنے سے گریز کرتے۔ میں زندگی میں ایک ایسے موڑ پر آ چکی تھی جہاں نہ میں زندوں میں شمار ہوتی تھی نہ ہی مردوں میں۔ خدا ایسا دن کسی پر نہ لائے۔ ایک دن مراد ہمارے گھر آیا۔ میرے باپ سے کہنے لگا کہ انکل، میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ میری نیت پر شک نہ کریں۔ جو میں کہہ رہا ہوں اپنی اور آپ کی بیٹی کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ کی بیٹی کے بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ میرے حساب سے یہ چند دنوں کی ہی مہمان ہے۔ میں اپنی بیوی کو اپنے آبائی گاؤں والے قبرستان میں دفناؤں گا۔ میں نے اس کے لیے ایک قبر کا بندوبست کر رکھا ہے، اور اگر سچ پوچھیں تو میں اس بیمار بیوی کی قبر کی کھدائی بھی کروا چکا ہوں۔ میں نے جب مراد کی باتیں سنی تو افسوس ہوا۔ زندگی کبھی ایسے موڑ پر بھی لے آئے گی، میں نے سوچا نہیں تھا کہ کچھ لوگ آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کی ایک ایک سانس گن رہے ہوتے ہیں۔ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس نے میری موت کا وقت مقرر کر لیا تھا اور اپنے گاؤں میں میری قبر بنا رکھی تھی۔ 2 دن ہی گزرے تھے کہ ابا کے پاس ایک آدمی بری خبر لے کے آیا۔ اس نے ابا کو بتایا کہ مراد کا ایک حادثے میں انتقال ہو چکا ہے۔ ابا بھاگتے ہوئے مراد کے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ شام 5 بجے مراد کا جنازہ تھا۔ مراد کو اسی قبر میں دفنایا گیا جو اس نے میرے لیے کھدوائی تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ مراد پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ اسے اپنی موت کی پہلے سے ہی خبر ہو گئی۔ اس نے اپنی قبر پہلے سے ہی تیار کروا لی تھی۔ وہ لوگ اندر کی کہانی نہیں جانتے تھے کہ اس نے وہ قبر تو میرے لیے بنائی تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے مراد کی قبر پر ایک مزار تعمیر کیا اور لوگ اس کی قبر پر چادریں چڑھانے لگے اور دور دور سے آ کر منتیں مانگنے لگے۔ اس دن مجھے اس حقیقت کا پتہ چلا کہ لوگ خود سے ہی کہانیاں اور قصے
کیسے کیسے بنا لیتے ہیں۔ بغیر کسی تحقیق کے علم سب سے خطرناک علم ہوتا ہے۔ پورے علاقے میں یہ بات مشہور تھی کہ ایک پولیس والے کو اپنی موت کی پہلے سے ہی خبر ہو چکی تھی۔ لوگ اس کے مزار پر آتے، پھول چڑھاتے، چادریں چڑھاتے اور اپنی منتیں مرادیں پوری ہونے کے لیے دعائیں کرتے، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ وہ ایک ظالم شخص تھا جس نے میرے لیے قبر کھودی تھی اور خود اس میں چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ مرنے والے کی برائی نہیں کرنی چاہیے، میں اس کی کوئی برائی نہیں کروں گی۔ انہیں اس کی تمام باتوں اور جو مظالم اس نے مجھ پر ڈھائے میں نے سب معاف کر دیے۔ اس واقعہ کو 15 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، میں اب بھی زندہ ہوں، گو کہ معذور ہوں لیکن آرام دہ زندگی گزار رہی ہوں۔ میری 2 بیٹیاں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں اور وہی میرا واحد سہارا ہے۔